बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नए वीलॉग के साथ, और आपको बताना है कि लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ओन चौधरी, मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज भी फंस चुके हैं। जिस तरह इस्लामाबाद की 3 सीटों पर नून लीग फंसी, उसी तरह लाहौर में हुआ। इसके अलावा आपको बताना है एक किस्सा नज़ीर माली का कि ये जो सब कुछ हमें खुदा बुजुर्ग बरतर ने दे रखा है, ये हमारा अपना है या ये किसी और का है। ये भी आपसे किस्सा डिस्कस करूँगा। इसके अलावा आपसे डिस्कस करना है कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि मुसलमान जो होता है वो 24 घंटे का मुसलमान होता है। वो घर में भी मुसलमान होता है, वो दफ्तर में भी मुसलमान होता है, वो हर जगह मुसलमान होता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक किस्सा सुनाऊंगा। एक फिल्म थी पाकिस्तान की, बहुत पुरानी, और फिल्म का नाम था सरफरोश। उसमें संतोष कुमार हीरो होते हैं और सबिया खानम उसकी हीरोइन होती हैं। तो संतोष कुमार सबिया खानम के घर में चोरी करने जाते हैं और चोरी करने के दौरान फजर की अजान हो जाती है। तो संतोष कुमार नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो सबिया खानम उठती हैं और उनकी नज़र पड़ती है संतोष कुमार पे, तो वो बड़ी मुतासिर होती हैं। नमाज पढ़ने के बाद वो उससे पूछती हैं कि एक तुम चोरी करने आए हो, दूसरा तुम जो है ना वो नमाज पढ़ रहे हो। तो वो बड़ा मशहूर फ़िक्रा जो पाकिस्तान में बड़ा मशहूर हुआ और ख़ासकर हमारे हुक्मरानों ने उसको अपने पल्ले बांध लिया। वो फ़िक्रा ये था कि चोरी मेरा पेशा है और नमाज मेरा फ़र्ज़ है, मेरा ईमान है। तो हमारे जो हुक्मरान हैं ना 47 से ऑनवर्ड्स, उन्होंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह चोरी को तो अपना पेशा समझा है कि ये तो हमारा पेशा है, हमने करनी है, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो वोटों से आए हों, चाहे वो मार्शल लॉ से आए हों, कि ये तो हमारा पेशा है। हमने इससे जो है ना बाज नहीं आना। इसलिए हर साल बाद, हर 1.5 साल बाद कभी आपको जो है वो नज़र आती हैं दुबई लीक्स, कभी आपको नज़र आती हैं पनामा लीक्स, फिर आपको भरमार नज़र आती है बजट में टैक्सों की, जीएसटी की, कि ये सारा कुछ जो है हमने इकट्ठा करना है। और IMF के कर्जे कहाँ जाते हैं इसका भी कोई नहीं पता, क्योंकि बेसिकली चोरी इनका जो है वो पेशा है। बाकी ये बातें करते रहें, सबसे पहले पाकिस्तान और ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, वो पेशा तो ये नहीं छोड़ सकते ना। यानी उसी पेशे ने हर पाकिस्तानी को वो 3 लाख रुपए का जो है वो मकरूज बनाया है। वरना पाकिस्तानियों की ज़िंदगी तो आपके सामने है, ख़ासकर आप देहातों में जाकर देख लें जो लोगों का हाल है। बहरहाल आपको बताना ये था कि हमारे हुक्मरानों का पेशा तो चोरी है, लेकिन नमाज ज़ाहिर है, और फिर इस्लाम हमारा मज़हब है, आइन में भी है, सरकारी मज़हब है, वो साथ साथ जो है ये 2 फ्लेवर चलते रहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज थे और हैं इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद की 3 सीटें वो मुस्लिम लीग नून वो बुरी तरह हारी, हर कोई जानता है, 50,000 से ज़ायद की लीड से हारी। लेकिन जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ये चैलेंज हुई और तारिक महमूद जहांगीरी जो कि एक अजीम जज हैं, आज़ाद जज हैं, अपने हलफ के मुताबिक काम करते हैं, उन्होंने नून लीगियों को कहा कि वो सारा रिकॉर्ड पेश करें, और न सिर्फ उनकी सीटें जाएंगी, अगर वो झूठे हुए, न सिर्फ उनकी सीटें जाएंगी बल्कि वो जेल भी जाएंगे, लिहाजा वो बयान हल्फी भी जमा कराएं। अब जाहिर है हर किसी को पता है, और सबसे ज़्यादा नून लीग को पता है कि वो हर जगह पे हारे हैं। इस्लामाबाद की 3 सीटें हारी हैं। इस्लामाबाद के जो बंदे जीते हैं उनके घर वालों को पता है कि हमारे जो है ना बंदे हारे हैं, लेकिन जाहिर है निज़ाम जो है वो उनके साथ है। तो जब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने यह हुक्म दिया कि फॉर्म 45, फॉर्म 46, फॉर्म 47 सारा कुछ पेश किया जाए और जो है वो उसका रिकॉर्ड भी
پیش کیا جائے تو نون لیگیوں کو آپ کو پتہ ہے پیچش لگ گئے، وہ بھاگتے ہوئے اپنے باورچی سکندر سلطان راجہ کے پاس پہنچ گئے کہ ہمیں جسٹس طارق محمود سے بچائیں۔ پھر پرانا وارداتیہ یوسف رضا گیلانی اس نے آرڈیننس جاری کر دیا کہ جی وہ ریٹائر جج بھی الیکشن ٹریبونل کے جج ہو سکتے ہیں، کیونکہ ریٹائر ججوں کو مینج کرنا وہ نون لیگ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ پھر وہ بھی چیلنج ہو گیا۔ بہرحال اب جو نئی صورتحال ہے وہ یہ کہ لاہور میں نون لیگ نے ایک سیٹ جیتی ہے اور وہ سیٹ ہے شہباز شریف والی، باقی جتنی بھی سیٹیں ہیں وہ نون لیگ نے ہاری ہیں۔ اب جسٹس انوار ہیں، الیکشن ٹریبونل جج ہیں، انہوں نے مریم کو، انہوں نے اون چودھری کو، انہوں نے حمزہ شہباز کو، ان سب کو کہا ہے کہ وہ اپنا ریکارڈ پیش کریں۔ اب یہ جسٹس انوار کے خلاف کیا کرتے ہیں دیکھا جائے گا کہ اب اس کے خلاف یہ بھاگتے جائیں گے الیکشن کمیشن کے پاس یا کسی اور ابو کے پاس کہ اب ہمیں ان سے بچائیں، کیونکہ آپ کو بتایا ہے جھوٹ کے پاؤں ہوتے نہیں ہیں۔ جھوٹ جو ہے وہ 10 دن چل سکتا ہے، 15 دن چل سکتا ہے، 20 دن چل سکتا ہے، یہاں تو پورا انہوں نے مانجھا پھیرا ہے نا، انہوں نے رندہ پھیرا ہے۔ 2/3 اکثریت کو انہوں نے اقلیت میں بدل دیا، ووٹ ان کو پڑا نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے اور عمران خان کے امیدواروں نے جن کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کیا گیا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مہربانی سے نشان ان سے چھین لیا گیا، لیکن پھر بھی لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر مورے ماری اور 2/3 اکثریت وہ لے گئے۔ اب وہ ڈبے کھلنے کا وقت آ گیا اور ان کو کوئی جو ہے نا سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں، تو بہرحال ان کو بھی طلب کر لیا گیا جی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جسٹس انوار کا فیملی ڈیٹا کب لیک کرتے ہیں، یہ جسٹس انوار کے بارے میں سوشل میڈیا پہ کیا گند پھیلاتے ہیں، کیونکہ یہ گویبلز جو تھے نا، جوزف گویبلز جو پروپیگنڈا کرتے تھے نازی ہٹلر کا، تو یہ نون لیگ والے وہی ہیں۔ یعنی یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ سچ لگنے لگتا ہے، جس طرح جوزف گوبلز کرتے تھے۔ تو ان کے جو ہرکارے ہیں، جو ان کے ڈھنڈورچی ہیں، ڈھولچی ہیں، وہ اب جسٹس انوار کے خلاف میدان میں آ جائیں گے۔ بہرحال یہ تینوں ہارے ہیں، مریم مہر شرافت سے ہاری ہے، اون چودھری جو ہے وہ اس سے ہارا ہے، سلمان اکرم راجہ سے ہارا ہے، اور جو حمزہ شہباز ہے وہ عالیہ حمزہ سے آ رہا ہے، ہر کسی کو پتہ ہے۔ تو بہرحال آج آپ کے ساتھ ایک قصہ شیئر کرنا تھا۔ انسان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے کہ یہ سارا کچھ میرا ہے اور مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ آج آپ کو ایک قصہ سنانا ہے اپنے علاقے کا، یعنی خوشاب کا۔ اگر آپ لوگوں نے دلچسپی لی تو آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے اور آپ سیکھیں گے بھی صحیح۔ یہ خوشاب کا 10واں گاؤں تھا اور ہمارا 3را دن۔ ہم تینوں صبح سویرے نکلتے، سارا دن ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اور تیسرے سے چوتھے چک میں مارے مارے پھرتے۔ ہمیں نذیر مالی کی تلاش تھی، وہ نذیر مالی جو کبھی لاہور میں کام کرتا تھا، پھر اس نے لاہور چھوڑا اور خوشاب اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ میرے دوست شیخ زاہد کے پاس اس کا پتہ نہیں تھا، بس اسے اتنا معلوم تھا کہ وہ خوشاب سے تانگے پر گاؤں جاتا تھا۔ ہم نے ان 3 دنوں میں وہ تمام گاؤں کھنگال ڈالے جن تک کوئی تانگا، بیل گاڑی یا ریڑا جاتا تھا، لیکن ہمیں نذیر مالی کا سراغ نہ ملا۔ ہم ہمت ہار گئے۔ ہم نے واپسی کا ارادہ کیا، مگر شیخ زاہد مالی کے بغیر جانے پر تیار نہیں تھا۔ ہم اس کا مسئلہ سمجھتے تھے، وہ بوڑھا مالی اس کی آخری امید تھا۔ ہم جانتے تھے وہ نہ ملا تو شیخ زاہد ہمت ہار جائے گا۔ وہ ایک 40-45 برس کا جوان تھا، لیکن حالات کے الٹے چکر نے اس کے چہرے پر جو لکیریں چھوڑی تھیں انہوں نے اسے 75 برس کا بنا دیا تھا۔ اب تو اس کی کھانسی بھی بلغم کا بوجھ بلغم کا بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ مجھے معلوم ہے آپ کو شیخ زاہد اور نذیر مالی کی کہانی میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود اس کہانی میں کوئی ایسی بات ضرور ہے جس کے بغیر شاید ہم سب کی کہانیاں ادھوری رہ جائیں۔
جس کے بغیر شاید ہم سب اپنی اپنی کہانی میں کسی چیز کی کمی محسوس کریں، جس کے بغیر شاید ہم زندگی کا سارا گورکھ دھندا سمجھ نہ پائیں۔ شیخ زاہد لاہور میں لوہے کا کاروبار کرتا تھا اور نذیر مالی اس کے گھر میں پودوں کی گوڈی اور درختوں، بیلوں اور کیاریوں کو پانی دیتا تھا۔ شیخ زاہد ہر مہینے لاکھوں روپے کماتا تھا، جبکہ نذیر مالی صرف 1500 روپے کا ملازم تھا۔ ایک روز شیخ زاہد دوپہر کے کھانے کے لیے گھر آیا۔ مالی لان میں پانی دے رہا تھا۔ شیخ زاہد گاڑی سے اترا، لان کے کنارے کنارے چلتا ہوا گھر کی طرف بڑھا۔ اس دوران نذیر کی توجہ بٹ گئی۔ پائپ کا زاویہ ذرا سا ٹیڑھا ہوا، پانی کا تیز ریلا کیاری کے کناروں سے ٹکرایا، چھینٹے اڑے اور سیدھے شیخ زاہد کے سفید کرتے پر آ گرے۔ شیخ ایک دھیمے مزاج کا شخص تھا۔ وہ عموماً نوکروں کی اس قسم کی غلطیاں درگزر کر دیتا تھا، لیکن اس دن اسے غصہ آ گیا۔ اس نے مالی کو جھاڑ دیا۔ مالی نے تعویل پیش کرنے کی کوشش کی۔ شیخ کو مزید غصہ آ گیا اور اس نے اسی وقت اسے گھر سے نکال دیا۔ نذیر مالی چلا گیا۔ وہ سال شیخ زاہد پر بڑا بھاری تھا۔ سب سے پہلے فیکٹری پر ڈاکہ پڑا۔ ڈاکو 1 کروڑ روپے لوٹ کر لے گئے۔ کچھ عرصے بعد بینک سے پھڈا ہوا اور فیکٹری بند ہو گئی۔ اسٹاک ایکسچینج کریش کر گئی۔ شیخ کا سارا سرمایہ ڈوب گیا۔ بڑے بیٹے کے معدے میں کینسر ظاہر ہو گیا۔ باقی جمع پونجی اس کے علاج پر صرف ہو گئی۔ مال روڈ پر ایک کمرشل پلاٹ تھا، وہ سالے نے بیچا اور رقم لے کر امریکہ بھاگ گیا۔ سال کے آخر تک شیخ زاہد حقیقتاً کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا، لیکن وہ جو کہتے ہیں شیخ کنگال ہوتے ہوتے بھی برسوں لگا دیتے ہیں۔ شیخ بھی کسی نہ کسی طرح سفید پوشی کا بھرم بچاتا رہا، مگر اگلے سال بیٹے نے بنگلے کا سودا کیا۔ سارا خاندان کرائے کے مکان میں آیا۔ رقم کاروبار میں لگائی، لیکن شراکت داری کی نظر ہو گئی۔ ان دنوں شیخ زاہد کی حالت یہ تھی، وہ سونے کو ہاتھ لگاتا تھا تو وہ تانبے کے بھاؤ بکتا تھا۔ شیخ نے خود کو زندہ رکھنے کے لیے روحانیت کا سہارا لیا۔ وہ درگاہوں پر آنے جانے لگا۔ اس دور میں اجمیر شریف سے کوئی بزرگ داتا صاحب کے دربار پر آئے۔ وہ بزرگ صاحب حال تھے، لوگوں کو پڑھ لیتے تھے۔ شیخ زاہد کسی کے ذریعے ان تک پہنچا۔ بزرگ نے توجہ فرمائی اور مسکرا کر بولے، اللہ تمہیں ہر مہینے لاکھوں روپے اس لیے دیتا تھا کہ تم ان میں سے نذیر مالی کو 1500 روپے دے سکو، مگر تم نے اسے اپنے رزق کے کھاتے سے خارج کر دیا، لہذا اللہ نے تمہارا کھاتا بند کر دیا۔ شیخ زاہد نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ بزرگ گویا ہوئے، ہم سب گارڈین ہیں، کیئر ٹیکر ہیں۔ ہمارے دفتروں، ہمارے گھروں میں ایسے بے شمار لوگ ہوتے ہیں جو 2-3 ہزار روپے کے لیے ہماری خدمت کرتے ہیں۔ ان کا رزق ہمارے رزق سے وابستہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے صابر بندے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں رزق عنایت کرتا ہے تاکہ ہم ان لوگوں کا حصہ ان تک پہنچا سکیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہمیں کس مالی، کس چپڑاسی، کس خانسامے، کس چوکیدار اور کس ڈرائیور کے صدقے یہ ساری نعمتیں، یہ ساری آسائشیں مل رہی ہیں۔ وہ کون ہے جس کا شکر ہمارے رزق کو وسعت دے رہا ہے، مگر پھر ہمارا تکبر، ہمارا غرور ہمیں ڈنک مارتا ہے اور کسی کمزور لمحے ہم اس ذریعے کو اپنی زندگی سے خارج کر دیتے ہیں، اور پھر ان ساری آسائشوں، ساری نعمتوں کا سورج اس شخص کے ساتھ ہمارے سینوں سے رخصت ہو جاتا ہے۔
ہم لوگ کتنے بیوقوف ہیں، ہم جب لوگوں کو تنخواہیں دیتے ہیں تو ہم خود کو ان کا خدا سمجھ بیٹھتے ہیں، ہم یہ فراموش کر بیٹھتے ہیں ہم تو فقط ایک کیئر ٹیکر، ایک گارڈین، ایک نگہبان ہیں، منی آرڈر پہنچانے والے ڈاکیے۔ ہماری زندگی کی یہ ساری لش پش، یہ گاڑیاں، بنگلے، دفتر اور چیک بکس اسی ڈیوٹی، اسی فرض کا معاوضہ ہیں۔ جس دن ہم نے ڈیوٹی چھوڑ دی، اللہ تعالی ہمیں نوکری سے برخاست کر دے گا، اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ ساری چیک بکس، دفتر، بنگلے اور گاڑیاں واپس لے لی جائیں گی، زندگی کی یہ لش پش بجھ جائے گی۔ شیخ زاہد اٹھا اور نذیر مالی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ 4 دن تک میں بھی اس کے ساتھ مارا پھرتا رہا، لیکن ہماری تلاش ثمر بار نہ ہو سکی۔ ہم لوگ واپس آ گئے۔ چند روز بعد شیخ زاہد پھر نکل کھڑا ہوا۔ 15 دن بعد اس کا بیٹا اسے واپس لایا۔ اس بار ہم نے پہلی مرتبہ اس میں مجذوبیت کی جھلک دیکھی۔ چند دن بعد وہ گھر سے سبزی لینے نکلا اور خوشاب جا پہنچا۔ اس بار اسے لانے کی ذمہ داری ہماری تھی۔ وہ ہمیں لاری اڈے کے باہر فقیروں کے ساتھ بیٹھا ملا۔ اس کی حالت دیکھ کر ہمارے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ ہم اسے گلے لگا کر رو پڑے۔ ہم لوگ اسے واپس تو لے آئے، لیکن اب وہ شیخ زاہد نہیں تھا۔ وہ سرتا پا ایک تلاش تھا۔ اس کی آنکھیں ہر وقت کچھ تلاش کرتی رہتی تھی۔ وہ ہر چہرے کو غور سے دیکھتا تھا اور پھر اس سے پوچھتا تھا، تمہارا نام نذیر تو نہیں؟ وہ نذیر نام کے ہر شخص کی ٹانگوں سے لپٹ جاتا تھا۔ ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ خوشاب گیا اور پھر وہاں سے اس کی لاش ہی واپس آئی۔ کل شام میں ایک دوست کے ہاں مدعو تھا۔ اس کے ملازم نے مجھے چائے کا کپ پکڑانا چاہا۔ اس کا ہاتھ چھلکا اور ذرا سی چائے میرے جوتوں پر آ گری۔ میرے دوست کو غصہ آ گیا۔ وہ ملازم کو مارنے کے لیے اٹھا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں اپنے دل میں ایک اور شیخ زاہد کی قبر نہیں بنانا چاہتا تھا۔ امید ہے کہ آپ لوگ بھی شیخ زاہد نہیں بنیں گے، اور یہ جو چلتی پھرتی چیک بکس ہیں ان کا خیال کریں گے۔ اپنے ساتھ اور خاص کر اپنے ماتحتوں کا بہت خیال کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے روزیوں کو اور آپ کے دسترخوانوں کو وسیع کر دے، اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔